at-tahuru shatrul iman. Cleanliness is half of the faith. पाकीज़गी निस्फ ईमान है. बुक ऑफ तहारत. आज से हम अपनी नई बुक शुरू कर रहे हैं, तहारत की बुक. तहारत यानी पाकीज़गी, ख़ुद को पाक साफ़ रखना, तहारत हासिल करना. इसके जितने भी मसाइल हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इस बुक का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. चैप्टर फर्स्ट, तहारत, क्लीनलीनेस. तहारत. तहारत का मतलब होता है पाकीज़गी हासिल करना. पाकीज़गी हासिल करना. तहारत. दीन इस्लाम का सबसे पहला सबक तहारत है. सबसे पहले दीन इस्लाम का सबसे बेसिक चीज़ क्या है? वो तहारत है. जब भी कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसे गुस्ल करके तहारत हासिल करना होता है. यानी वो नहाता है इस्लामिक तरीक़े से और फिर वो पाक साफ़ होता है और इसके बाद कलमा शहादत का इकरार करके मुसलमान कहलाता है. फिर वो पाक होकर अपनी ज़बान से कलमा शहादत पढ़ता है और फिर मुसलमान होता है. इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की तहारत, लिबास की तहारत और जगह की तहारत बुनियादी शराइत मुकर्रर फरमाए हैं. लेकिन इसके बावजूद नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी नमाज पढ़ो, यानी नमाज जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा पिलर है. बिना नमाज के कोई मुसलमान नहीं कहला सकता. नमाज जो है वो इंसान को कुफ्र और इस्लाम के बीच है. यानी अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो कुफ्र करता है. तो बिना नमाज के एक मुसलमान नहीं होता. अब नमाज के लिए क्या शराइत हैं, क्या शर्त हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि जिस्म पाक होना चाहिए, आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए जिस्म. पाक का मतलब जो इस्लामिक तरीक़े से आपने नहाया है वैसे आपने नहाया हुआ हो. आपका लिबास, जो आपने लिबास पहना है वो पाक साफ़ हो, वो किसी भी किस्म से नापाक ना हो. और जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी पाक साफ़ हो. इन सब चीज़ों के बावजूद नमाज से पहले वज़ू भी करें. मतलब ये सब चीज़ें तो करनी ही है. एक जिस्म पाक होना चाहिए, आप नहाए हुए हों, आपका लिबास पाक हो, जगह पाक हो, उसके साथ नमाज से पहले आपने वज़ू भी किया हो. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तहारत में आती हैं. कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड अल्लाह लव्स दोज हु कीप प्योर. जो पाक साफ़ रहते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं. और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कीप योर सेल्फ एज क्लीन एज पॉसिबल. अपने आप को जितना हो सके पाक साफ़ रखो. फॉर अल्लाह ऑलमाइटी बिल्ट इस्लाम ऑन क्लीनलीनेस. अल्लाह सुब्हान व ताला ने इस्लाम को पाकीज़गी पर बनाया है. एंड नो वन विल एवर एंटर हेवन अनलेस दे आर क्लीन. और कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो पाक साफ़ नहीं होगा. ये पाक साफ़ इंसान की बाहरी सफाई भी होती है और अंदर भी इंसान को, अंदर से भी उसका दिल पाक साफ़ होना चाहिए. अल्लाह ताला ने कुरान में हर नमाज से पहले वज़ू करके आज़ा यानी बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह धोना और साफ़ करने के बयान में फ़रमाया कि इससे अल्लाह ताला तुम्हें पाक साफ़ रखना चाहता है.
جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی یہ سب چیزیں اتنی کمپلسری کر دی ہیں کہ وضو ہو، پاک صاف ہو، تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پاک صاف رہتے ہیں. اسلام کی ساری عبادت طہارت اور پاکیزگی پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اگر پاک نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. طہارت کے 3 مطلب ہیں. طہارت کا مطلب 3 ہوتے ہیں، 3 طرح سے آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں: صفائی، پاکی اور پاکیزگی. دوسرا وضو، استنجا اور ہاتھوں کا دھونا. تیسرا غسل کرنا. یہ 3 چیزوں سے آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں. نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جانماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے. یعنی یہ سب چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں. یعنی آپ کا بدن پاک ہو، صاف ہو، کپڑے آپ کے صاف ہوں، جانماز یعنی جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک صاف ہو، اور آپ باوضو بھی ہوں، وضو بھی کیا ہو آپ نے. جس پر غسل فرض ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کرے. اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں یا پیریڈز کے بعد آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ پاک صاف ہوں گے. مسلم کی حدیث: کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ اس مال سے قبول نہیں ہوتا جو حرام مال یعنی مال غنیمت سے چرایا گیا ہو. یعنی طہارت نماز جو ہے وہ طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں، آپ اپنے پاکیزگی کا دھیان نہیں رکھتے، آپ ناپاک ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہیں اور آپ نے اسی میں نماز پڑھ لی اور آپ نے اس چیز کا دھیان نہیں دیا، تو نماز قبول نہیں ہوگی آپ کی جب تک کہ آپ پاک صاف ہو کر نماز نہ پڑھیں. اسی طرح سے جو مال ہم اللہ کی راہ میں، کیونکہ مال خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے، تو جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. یعنی رشوت کا مال نہ ہو، چرایا ہوا مال نہ ہو، کسی بھی حرام سورس سے مال نہیں آ رہا ہو آپ کے پاس. اگر حرام مال ہوگا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پاکیزگی چاہتے ہیں، چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے وہ ہمارا دل ہو. ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہے: یقین جانو اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. یعنی جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے ہمارا اعمال نامہ صاف ہوتا ہے. یعنی ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے جو اعمال نامہ ہوتا ہے، اب سوچیے وہ بلیک سے اگر لکھا گیا ہے اس نے یہ گناہ کیا تو وہ اعمال نامہ کتنا گندا ہوگا. لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے وہ سب دھل جاتے ہیں، اعمال نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں اگر ہم پھر وہ کام رپیٹ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بار بار توبہ کر کے اپنے اعمال نامے سے وہ گناہ مٹواتے ہیں. اعمال نامہ بھی ان کا صاف ہوتا ہے، اور پھر جو اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے نہا دھو کر بالکل پاک صاف رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. علماء بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں کا آغاز طہارت ہی کے مسائل سے کرتے ہیں. جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں یا فقہ جو ہوتا ہے مسئلے مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابیں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو فرسٹ چیپٹر جو ہوتا ہے، سب کہیں بھی دیکھیں تو نیت ہوتی ہے، پھر طہارت ہوتی ہے. پھر جب پانی نہ ملے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا تاکہ انسان کو پاکیزگی کا احساس رہے. یہ بھی آپشن دیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے بھی انسان کو پاکی کا احساس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت اور پاکیزگی کا
اعلیٰ نمونہ بنے، یعنی ایک آئیڈل بنے امت کے لیے کہ کس طرح سے پاک صاف رہنا چاہیے۔ انہوں نے پاک صاف رہ کر دکھایا ہمیں، اور امت کو بھی پاک صاف رہنے کا اعلیٰ معیار دیا، یعنی ایک 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 کرائٹیریا دیا کہ اس طرح سے تمہیں پاک صاف رہنا ہے۔ پوری امت سے کہا کہ اس طرح سے پاک صاف رہنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ People generally consider cleanliness a desirable attribute. Islam insists on it, making it an indispensable fundamental of the faith. A Muslim is required to be pure morally and spiritually. ایک مسلمان کو ایک اندر سے اور باہر سے اور اپنے معاملات میں اور ہر چیز میں اس کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ ایک بیسک چیز بتائی گئی فیتھ یعنی ایمان کی، کہ آپ کو پاک صاف رہنا ہی ہے اگر آپ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ سفر میں آپ تیل، کنگھی، سرما، قینچی، آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے، یعنی آپ ہر وقت مسواک کرتے تھے، اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھتے تھے، اور ہر طرح سے تیل، کنگھا، سرما، قینچی، آئینہ یہ سب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ آپ پاک صاف رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمبل اور بہت شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہر ایک جنت میں جائے، اس لیے آپ نے کھول کھول کر ایک ایک بات بتائی، ایسی باتیں بھی جو لوگ سب کے سامنے شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے، پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ایک ایک بات بتائی، تاکہ جو لوگ سوال نہیں بھی کرتے ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے، ایک ایک چیز، بہت چھوٹی چیز، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ پوچھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اسلام ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے تاکہ انسان ہر طرح سے پاک رہے۔ کبھی کبھی تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب نہیں پتہ ہوتا، لیکن اسلام ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز طہارت کے بارے میں بہت بڑی رحمت ہے پوری امت کے لیے۔ قرآن صلاۃ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور طہارہ سب کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ان کو ادا کیسے کرنا ہے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ، طہارت سب کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے کریں یہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ طہارت کے بارے میں بچپن سے ہی تعلیم دینا بہت ضروری ہے تاکہ بچپن سے پاکیزگی کا احساس اور اہمیت کا اندازہ ہو۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ سب چیزیں بتانی چاہیے تاکہ وہ شروع سے ہی ایک ایک چیز فالو کریں۔ ہمیں لگتا ہے نہیں اب بڑے ہو جائیں پھر بتائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا سا بھی بچہ ہے، آپ نماز پڑھیں اس کو بھی ساتھ میں لے کے نماز پڑھیں، وہ زبان سے کچھ نہیں پڑھے گا لیکن آپ کے ایکشنز تو کاپی کر سکتا ہے، تو اس کو کہیں لڑکی ہے تو دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھیں، لڑکا ہے تو ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بچوں کو سکھانی چاہیے شروع سے ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کی عورتیں انصار کی تعریف کرتی ہیں کیونکہ وہاں کی عورتیں کبھی بھی طہارت کے بارے میں سوال کرنے سے ہچکچاتی نہیں تھیں۔ جو مدینہ کی جو عورتیں تھیں، انصار کی عورتیں، وہ ایک ایک چیز پوچھتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی پوچھتی تھیں، اسی لیے پوچھتی تھیں تاکہ وہ صحابہ یہ سب آپ دیکھیں جو صحابہ کے جو سوال ہوتے تھے وہ کس بارے میں ہوتے تھے، ایک ایک چیز کا جو بھی انہیں ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اسی لیے تاکہ وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے اور کسی بھی
چیز میں شک نہ ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں پسند۔ جیسے سورہ بقرہ کی بھی اتنی ساری جو آیتیں آتی ہیں، اس میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا آپ سے، یعنی صحابہ نے آپ سے سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یہ سوال کرنا، ان کے سوال اس طرح کے ہوتے تھے جس سے کہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے وہ سوالات کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو سیکھنے کے لیے ایسی مجلسیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ بار بار دہرائیں اور بھولے نہیں، یعنی آپ کے فرینڈز ایسی مجلس ہو تاکہ جب کوئی چیز سکھائی جائے تو اسے بار بار دہرایا جائے اور انسان بھولے نہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر کی گوسپ کرنے کی بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے آپ نے جو پڑھا ہے وہ بتا دیں کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ چیز جو ہے آپ نے دہرائی تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ریٹین ہو جائے گی اور وہ بات سامنے والے تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور علم کا صدقہ ہی یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کریں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ریوارڈ دیتا ہے، یعنی نیکیاں دیتا ہے، جو صحیح نالج کو لوگوں تک خوب خوب پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ طہارت انسان کے درجات بلند کرتی ہے، یہ نماز کی کنجی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان طہارت ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہماری طہارت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی پاک چاہیے، اللہ تعالیٰ کو زبان بھی پاک چاہیے، اللہ کو دل بھی پاک چاہیے، اللہ کو خیالات بھی پاک چاہیے، اللہ کو مال بھی پاک چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ، پریز ٹو بی اللہ، میزان بھر دیتا ہے۔ یعنی میزان جو ہمارا، جس پہ تولا جائے گا ہمارا اعمال نامہ، اگر ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے تو وہ میزان قیامت کے دن وہ بھر جائے گا۔ اور سبحان اللہ، گلوری ٹو بی اللہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھر دیتا ہے۔ یعنی اتنی بھارے کلمات ہیں یہ، اگر ہم اسے زبان سے ادا کریں۔ fills up what is between the heavens and the earth۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھ کے فالو کیا ہوگا، اس کا حق ادا کیا ہوگا، دوسروں تک پہنچایا ہوگا، آپ کے مشن کو آگے لے کے گئے ہوں گے ہم، تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا اور اسے آگے نہیں پہنچایا اور اس پر عمل نہیں کیا تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، چاہے پھر ہم کتنا بھی آیتیں حفظ کر لیں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، لوگوں کو نہیں بتائیں، لوگوں کو نہیں سمجھائیں، تو وہی بات ہوگی کہ بس آپ نے کسی طوطے کو پورا رٹا دیا اور اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے قرآن، کیونکہ قرآن یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ ہمیں جنت میں ہمارے درجات بلند کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جو حق ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، کہ آگے بھی پہنچانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جیسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا نیکی کر کے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اچھے کام کر کے خود کے لیے جنت لکھوا دیتا ہے یا برے کام کر کے جہنم، یا نیکی نہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی جان جو ہوتی ہے سمجھیں آپ گروی ہوتی ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لیتا ہے جہنم سے، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اپنے لیے جہنم لکھوا لیتا ہے۔ All praises,
all praise is due to اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. the forgiver، معاف کرنے والا، اور concealer of faults، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا یعنی غفور. the guide to repentance، توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والوں کے لیے guide. the one who respond to du'as، اور جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انہیں رسپونڈ کرتا ہے. یہ ہماری بک کا انٹروڈکشن تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.